बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नावल तलस्म इश्क, राइटर अनाबिया शाह। एपिसोड नंबर 4। अदालत लगी हुई थी जहाँ एक गहरा सन्नाटा था, जहाँ आज फैसला होना था कि कौन मौत की घाट उतारा जाता है और कौन बाइज्जत बरी किया जाता है। मुल्ज़िम दानिश भी वहाँ मौजूद था। अनम के ससुराल, अनम के मैके वाले सब मौजूद थे। मशाम बेग, हमज़ा बेग, हिफ्ज़ा मशाम का दोस्त उमैर सब मौजूद थे। मुखालिफ पार्टी का वकील, पूरी अदालत भरी हुई थी। सिर्फ जज के आने का इंतज़ार था। इसके बाद फ़ैसला देखना था किसके हक़ में होता है। सबको इस फैसले का इंतज़ार था। मशाम बार बार घड़ी को देख रही थी। मुखालिफ पार्टी के वकील का चेहरा मुतमईन था। मुतमईन तो मशाम का भी चेहरा था, लेकिन वो थोड़ी परेशान थी। थोड़ी ही इंतज़ार के बाद जज साहब आ गए थे। इनके आते ही सब इनके अदब में खड़े हुए। उन्होंने अपनी कुर्सी संभाली और कार्रवाई शुरू करने की इजाज़त दी। अदालत शुरू की जाए। मुखालिफ पार्टी के वकील खड़े हुए। अस्सलाम वालेकुम। उन्होंने अदाब से सलाम किया, जिसका जवाब हल्की सी जंशन से दिया गया था। जज साहब, सारे सबूत और गवाह मुल्ज़िम दानिश के ख़िलाफ़ हैं। ये सरासर अदालत का वक़्त ज़ाया करना है कि मेरे ख़्याल से आपको अब फ़ैसला दे देना चाहिए। उन्होंने खटक कर कटहरे घेरे में खड़े दानिश की तरफ इशारा करते हुए केस को मुख्तसर करते हुए कहा था। मशाम ने आईब्रो चकी और अपनी नशिस्त से खड़ी हुई और बुलंद और मजबूत लहजे में, मजबूत आवाज़ में बोली, लेकिन मेरे ख़्याल से अदालत का वक़्त मेरे लिए काबिल दोस्त ज़ाया कर रहे हैं। मशाम मुखालिफ पार्टी के वकील के मद्दे मुकाबिल होकर बोली थी। सरफराज साहब एकदम गड़बड़ाए। मैं कोई वक़्त ज़ाया नहीं कर रहा हूँ जज साहब, मैं तो बस आपको बताना चाहता हूँ, जब सारे सबूत और गवाह मुजरमों के ख़िलाफ़ हैं तो बस फ़ैसला देना चाहिए ना सर। मेरे ख़्याल से आपको एक वकील है और वहाँ बैठे वो जज हैं, तो आपको कोई हक़ या पावर नहीं रखते हैं कि आप इनको बताएं कि इन्हें क्या है करना है क्या नहीं। एक बात और, दानिश मुल्ज़िम है, मुजरिम नहीं। जब तक ये अदालत ये साबित नहीं कर देती कि गुनाहगार सिर्फ दानिश है, जब तक आप इसको मुजरिम नहीं करार दे सकते। खैर, मैं अब जज साहब आपसे मुद्दा रखने की इजाज़त चाहती हूँ, इससे पहले कि सरफराज मुखालिफ वकील को देख कर कहाँ। और दूसरी बात जज की जनाब देखते हुए बोली थी, इजाज़त है। इनकी इजाज़त देते हुए सरफराज साहब अपनी जगह पर बैठ गए थे, लेकिन अब इनका चेहरा मुतमईन नहीं था, क्योंकि वो जानते थे अगर मशाम बोलना शुरू करती है तो इसको कोई हरा नहीं सकता है। जज साहब, मैं कटहरे में एहसन जवार और मकतूल अनम के शौहर को यहाँ बुलाना चाहती हूँ। इसने एक नज़र दानिश को देखा था, फिर जज को देखते हुए इजाज़त चाहिए इसने बोला तो वो मज़ीद परेशान हुए थे। इजाज़त है। इनके इजाज़त देते ही दोनों कटहरे में आ गए थे और मजबूत कदम उठाते हुए कटहरे के करीब आई। और मैं आप दोनों से कुछ सवाल करना चाहूँगा। मेरा नाम मशाम बेग है। उम्मीद करती हूँ आप दोनों जो भी जवाब दोगे सच ही में ही दोगे और इसके सिवा कोई फजूल झूठ पे गलत या बात नहीं करेंगे। इन दोनों ने साबत में सर हिलाया। वेरी गुड। तो आप दोनों का ये कहना है कि कत्ल दानिश ने किया। इसने संजीदगी से कहा। हमारा ही नहीं, सबका कहना है। हसन ने फ़ौरन कहा, नहीं, मैं सिर्फ आप दोनों का पूछ रही हूँ, आप बताएं आप क्या कहना चाहते हैं। कहना है जी, हमें ऐसा लगता है कि दोनों एक साथ बोले थे। इस बात का क्या प्रूफ है आप दोनों के पास कि कत्ल किस और ने नहीं, दानिश नहीं किया है। इसके हाथ अपने सीने पर बांधे हुए थे। वो इस वक्त काले कोट में थी, बाल बीच की मांग में निकाले हुए थे, हाथ में एक वही नफीस ब्रेसलेट भी मुकीद थी। चेहरे पर गहरी संजीदगी थी। इस चीज़ से वो दोनों घबरा भी गए थे, क्योंकि मैम लास्ट नाइट जब कत्ल हुआ था किसी और की नहीं, सिर्फ दानिश और अनम की लड़ाई हुई थी और हम सब ने सुना था कि दानिश ने अनम को कहा था कि वो उसको जान से मार देगा। वो वहाँ से रोते हुए चली गई थी। हसन ने मुतमईन अंदाज में बोलकर अपने वकील की जानिब देखा। उन्होंने आँख से इसको मुतमईन रहने का कहा। हम तो आपका ये कहना है कत्ल दानिश ने किया। वो बोलते हुए सुस्त कदम से अदालती कमरे के बीच में आई। लेकिन जज साहब, मेरे पास चश्मदीद गवाह है कि कत्ल दानिश ने नहीं, मकतूल अनम के शौहर सुहेल और अनम के सौतेले भाई एहसन जवार ने किया है। दोनों के चेहरे पर से एक साया आकर गुजरा। मुखालिफ वकील गड़बड़ा कर उठे। वकील साहिबा, मेरे क्लाइंट पर बेबुनियाद इल्ज़ाम लगा रही हैं। वो बुलंद आवाज़ में बोले। बैठ जाएं सरफराज साहब। जज ने कहा तो इनको मजबूरन वापस बैठना पड़ा। लड़ाई ज़रूर हुई थी जज साहब, लेकिन लड़ाई की वजह भी तो कुछ होती है ना, तो वो क्यों हुई, लड़ाई की क्या वजह थी। वो बोलते हुए वापस कटहरे के करीब आ गई थी। सर सुहेल साहब, आप ये बताना पसंद करेंगे, क्या आपकी बीवी ने आपसे इजाज़त मांगी थी कि वो आगे पढ़ना चाहती है, लेकिन आपने इनकार कर दिया था? क्या इनकार की वजह मैं जान सकती हूँ? जी, मैंने इनकार ज़रूर किया था, लेकिन जी
صاحب جج صاحب مجھے اس سے کوئی نوکری نہیں کروانی تھی، اس لیے میں تو بس یہی چاہتا تھا وہ آرام کرے۔ اچھا یہ بات ہے، یہ بات سچ ہے؟ جی میم یہ بات سچ ہے۔ تو پھر آپ اتنا گھبرا کیوں رہے ہیں؟ میں جسٹ آپ سے یہ پوچھ رہی ہوں کہ آپ نے اجازت کیوں نہیں دی تھی؟ ویسے اگر آرام کی بات ہے تو وہ جو 24 گھنٹے گھر کے کام کرتی تھیں تب آپ کو اس کے آرام کا خیال نہیں آیا تھا؟ وہ تو مسکر سے بولی تھی۔ خیر جس بات پر لڑائی ہوئی تھی ہم اس کی جانب آتے ہیں۔ جج صاحب میں لڑائی کی وجہ بتانا چاہتی ہوں، کیا آپ کی اجازت ہے؟ اجازت ہے، شکریہ سر۔ انم پڑھنا چاہتی تھی، کچھ بننا چاہتی تھی، وہ بولتے ہوئے جج کے بالکل سامنے کھڑی ہو گئی۔ جب اس کی شادی نہیں ہوئی تھی تب اس نے آواز اٹھائیں لیکن احسن زوار نے منع کر دیا اور اس کی شادی اپنے دوست سے کروا دی۔ اس کے بعد اس نے اپنے سسرال میں بولا کہ وہ پڑھنا چاہتی ہے، لیکن ان دونوں نے انکار کر دیا۔ قتل کی رات کو جب وہ اپنے میکے آئی اور اپنے بھائی دانش سے بات کری اور ساری تفصیل اس کو بتائی، کیونکہ دانش یہاں نہیں رہتا تھا، وہ کام کے سلسلے میں باہر ہی رہتا تھا، اس لیے اسے کسی بھی چیز کا علم نہیں تھا۔ جب دانش کو ساری بات بتائی گئی وہ طیش میں یہ بولا تھا کہ وہ دونوں کو جان سے مار دے گا۔ سب نے بس یہ آخری الفاظ سنے تھے کہ جان سے مار دوں گا، کسی نے یہ نہیں سنا تھا کہ دونوں کو صرف یہ سن کر روتے ہوئے اپنے سسرال واپس چلی گئی تھی۔ اگر قتل دانش نے کیا نہیں کیا تو پھر ان دونوں کے علاوہ کون کر سکتا ہے؟ وہ بول کر ان دونوں کی جانب مڑی تھی، کیونکہ صرف یہ دونوں ہی خلاف تھے اس کی پڑھائی کے۔ اس نے بول کر جانچتی نگاہوں سے ان دونوں کے چہرے دیکھے جہاں ایک الگ ہی پریشانی جھلک رہی تھی۔ چھوٹے چھوٹے پسینے کے قطرے ماتھے پر جگمگا رہے تھے۔ میرے پاس تو چشمدید گواہ بھی موجود ہے جس نے ان دونوں کو قتل کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ وہ کوئی قتل آور نہیں، سہیل کے گھر میں کام کرنے والی زلیخا ہے جس نے اپنے پاس سے بڑا بھاری پتہ پھینکا اور وہ یہ ٹھیک نشانے پر لگا۔ دونوں کے ہاتھ پاؤں باقاعدہ کانپنے لگے اور چہرے پر بے یقینی بھی آئی۔ وہ بہت مضبوط اور بلند آواز میں بول رہی تھی، اپنی آنکھوں سے ان دونوں کو قتل کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ احسن نے اپنی بہن کا گلا پکڑا تھا اور سہیل نے گردن پر چھری پھیر دی تھی۔ ایسا ہی کیا تھا نا اب دونوں نے، وہ طیش سے بولی تھی۔ نہیں ایسا نہیں کچھ ہوا تھا، ہم نے کچھ نہیں کیا تھا، سہیل نے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا تھا۔ تو آپ ہکلا کیوں رہے ہیں؟ اگر آپ بے گناہ ہیں تو آپ کی زبان لڑکھڑا کیوں رہی ہے؟ مسٹر سہیل، آبجیکشن یور آنر۔ وکیل صاحبہ میرے کلائنٹ کو ہراساں کر رہی ہیں۔ آبجیکشن اوور رول۔ آپ دونوں جھوٹ بول رہے ہیں، آپ دونوں نے ہی اس کا قتل کیا ہے۔ ملازمہ نے اپنی آنکھوں سے آپ دونوں کو قتل کرتے ہوئے دیکھا۔ وہ بہت پختہ لہجے میں بول رہی تھی، نہیں ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ احسن بھی گڑبڑا کر بولا تھا، کبھی وہ اپنے وکیل کو تو کبھی جج صاحب کو جانب دیکھتا تھا۔ تم نے ہی قتل کیا ہے اپنی بہن کا گلا تم نے ہی اپنے ہاتھوں سے پکڑا تھا۔ اپنی چھوٹی بہن کا کیا ہوا؟ تو وہ سوتیلی تھی، لیکن تھی تو وہ تمہاری بہن ہی نا۔ وہ ملزمہ وہاں موجود تھی، اس نے دیکھا تھا کہ تم نے ہی، ملازمہ وہاں موجود تھی، اس نے دیکھا تھا کہ تم نے قتل کیا تھا، تم نے ہی اس کا گلا پکڑا تھا۔ احسن زوار، تمہاری ماں بھلے الگ تھی، تمہارے باپ کا تو ایک تھا نا تم اب ایک باپ کی اولاد تھے نا، تم دونوں بہن بھائیوں کا خون تو ایک تھا نا۔ تم نے اپنی بہن کو ہی صرف اس بات پر مار دیا کہ وہ پڑھنا چاہتی ہے، تمہیں شرم نہیں آئی؟ احسن زوار، تم اپنی بہن کے قاتل ہو۔ مشام کی آواز بلند سے بلند تر ہوتی جا رہی تھی۔ نہیں میں نے اپنی بہن کا گلا نہیں پکڑا تھا، وہاں کوئی ملازمہ نہیں تھی۔ احسن زوار چیخ کر بولا تھا اور گھٹنوں کے بال زمین پر بیٹھا، وہاں کوئی ملازمہ نہیں تھی، میں نے گلا نہیں پکڑا تھا، میں نے قتل کروایا تھا اس کا۔ 5 منٹ کے اندر وہ ایک دم ساکت ہوا بولا تھا، بے یقینی سے سہیل اور اپنے وکیل کی جانب دیکھا۔ 5 منٹ مزید گزر گئے۔ مشام ویسے ہی سینے پر ہاتھ باندھے کھڑی تھی۔ سچ بول دو احسن زوار، تمہارے لیے بہت اچھا ہوگا۔ آدھا سچ تم بول چکے ہو، عدالت کا وقت ضائع مت کرو، اتنا جھوٹ بولو جتنی سزا تم بعد میں برداشت کر سکو۔ اس نے آنسو بھری آنکھوں سے مشام کی جانب دیکھا تھا، وہ پھر چہرے پر ہاتھ پھیرا، ایک گیلی سانس اندر کھینچی اور ضبط سے بولا، میں نہیں چاہتا تھا وہ آگے پڑھے، لیکن وہ بضد تھی کہ پولیس کمپلین کی دھمکی بھی دی تھی، دانش بھی اس کے ساتھ ہی تھا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، لہجہ بھیگا ہوا تھا، اس لیے میں نے اس کا قتل کروا دیا، مار دیا، میں نے اس کو ختم کر دیا۔ وہ رو رہی تھی لیکن مجھے رحم نہیں آیا، مار دیا میں نے اس کو بول رہا تھا، وہ آنسو آنکھوں سے گر رہے تھے۔ سہیل صدمے سے سب کو دیکھ رہا تھا، اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا یہ سچ بول جائے گا۔ میں بہت ڈر گیا تھا کہ اس کی پولیس والی دھمکی سے، دانش اس کا ہر حال میں ساتھ دینے کے لیے تیار تھا، میرے پاس کوئی آپشن نہیں تھا، لیکن میم، جج صاحب، اماں، میں نے اس کا گلا نہیں پکڑا تھا، میں نے اس کا قتل کروایا تھا۔ وہ میرے سامنے کھڑی تھی، رو رہی تھی، مجھ سے رحم کی بھیک مانگ رہی تھی، لیکن میں جانور بن گیا تھا اور میں نے اپنے اندر کے خوف کو مٹانے کے لیے اپنی بہن کو ہی مٹا دیا۔ اس سب میں سہیل کا کوئی قصور نہیں تھا، وہ بس میرے ساتھ دے رہا تھا، یہی سچ ہے، میں اپنا گناہ قبول کرتا ہوں۔ وہ چپ ہوا تو عدالت میں گہرا سناٹا چھا گیا۔
جج صاحب بھی اصابت میں سر ہلایا اور اپنا قلم اٹھایا۔ مخالف پارٹی کے وکیل کا ہاتھ بے ساختہ ماتھے پر گیا تھا۔ دانش نے تشکر بھری نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ حفظہ، حمزہ، عمیر تینوں نے فخر سے مشام کی جانب دیکھا جس کے ہونٹ مسکراہٹ میں ڈھلے ہوئے تھے، ہاتھ سینے پر باندھے ہوئے، سر اٹھا ہوا تھا۔ جہاں تھوڑی دیر پہلے تھوڑی پریشانی تھی، اب چہرہ مکمل طور پر مطمئن تھا۔ عدالت کا سناٹا مشام کی آواز نے توڑا۔ امید کرتی ہوں مجرم احسن زوار اور سہیل کو عدالت سخت سے سخت سزا دے گی، اور بول کر اس نے جج کی جانب دیکھا۔ جج کہ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ابھی احسن زوار نے اپنے منہ سے اپنا گناہ قبول کیا۔ اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے عدالت اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ ملزم دانش کو باعزت بری کیا جاتا ہے، جبکہ احسن زوار کو سزائے موت دے دی جاتی ہے، اور جبکہ سہیل اس میں شریک تھا، ساتھی دار تھا، انہیں عدالت عمر قید کی سزا دیتی ہے۔ عدالت برخاست کی جائے۔ وہ بول کر اٹھے تو سارے ان کے ساتھ اٹھے تھے۔ مشام نے مسکرا کر حمزہ، حفظہ، عمیر کی جانب دیکھا۔ تینوں ہی اس کی جانب آ رہے تھے۔ حفظہ قریب آ کر خوشی سے اس کے گلے لگی تھی۔ مبارک ہو اپو، بہت مبارک ہو آپ کو، اللہ پاک آپ کو کامیابی دے۔ اس نے مسکراتے ہوئے دل سے اس کے لیے دعا کی تھی۔ بہت شکریہ، مبارک ہو مشی۔ عمیر نے بھی ہاتھ بڑھا کر اپنی سب سے اچھی دوست کو ہنستے ہوئے مبارکباد دی تھی، جس کو اس نے مسکراتے ہوئے تھام لیا تھا۔ اگر اس کیس میں اس کا ساتھ نہ دیتا تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ حمزہ نے فخریہ کالر اٹھایا اور شوخی سے بولا، ارے جاؤ، اگر میں نہ ہوتی تو کچھ نہ ہوتا۔ حفظہ بھی فوراً میدان میں آئی۔ دانش نے اس کے قریب آیا تھا تو وہ دونوں چپ ہوئے تھے۔ مجھے امید نہیں تھی کہ میں یہ کیس جیت جاؤں گا۔ اگر آپ نہیں ہوتی تو میں بے گناہ مارا جاتا، میری بہن کے قاتلوں کو بھی سزا نہیں ملتی۔ بہت شکریہ میم، یہ سب آپ کی وجہ سے ہوا ہے۔ مشام اس کے قریب ہوئی۔ میں نے کچھ نہیں کیا، جو بھی کیا اس نے کیا۔ آسمان کی طرف انگلی کر کے بولی، اگر وہ ہوتا تو کچھ بھی نہیں کر پاتی تھی۔ تم جھوٹے ہوتے تو میں چاہے کچھ بھی کر لیتی، میں یہ کیس کسی صورت نہیں جیت پاتی، کیونکہ مشام بیگ سچائی کا دوسرا نام ہے۔ مبارک ہو تمہیں بھی، گھر جاؤ، گھر پر سب انتظار کر رہے ہوں گے۔ اس نے مسکراتے ہوئے اس سے کہا۔ وہ ان تینوں کی جانب مڑی۔ چلے گھر اس نے کہا تو تینوں نے مسکراتے ہوئے سارا ثابت میں ہلایا۔ آج پھر جھوٹ کی ہار ہوئی تھی اور سچ کی جیت۔ مشام بیگ وہ تھی جو اپنے سامنے کسی کو ٹکنے نہیں دیتی تھی، وہ دشمن کو بہت خطرناک شکست دیتی تھی، اور آج بھی اس نے اپنے ہی باتوں میں الجھا کر سچ خود ہی کنفیس کروا لیا تھا، اور دشمنوں کو مات کیسے دی جاتی ہے کوئی مشام بیگ سے سیکھے۔ سحر خاموشی سے اپنے لیے چائے بنا رہی تھی، چہرے پر ایک پیاری سی مسکان تھی۔ وہ اس بات کی گواہ تھی کہ سحر بہت خوش ہے۔ گلابی کلر کا سوٹ، سر پر دوپٹہ اچھے سے جمایا ہوا تھا، اور خود میں چائے بنانے میں مصروف تھی۔ مستجاب سیڑھیوں سے اترتا ہوا کچن کی جانب آیا۔ وہ جانتا تھا کہ اس ٹائم وہ کچن میں اپنے لیے چائے بناتی ہے۔ وہ کچن کے دروازے پر کھڑا ہو کر اس کی پشت کی جانب دیکھا، جہاں وہ دنیا سے غافل چائے بنانے میں مصروف تھی۔ کیا ہو رہا ہے؟ وہ اپنی بھاری مردانہ آواز میں بولا۔ وہ تو ڈر کر ایک دم اچھلی تھی، جس بلا کا وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی وہ بالکل اس کے پیچھے تھا۔ خوف سے آنکھیں میچی، دھڑکنوں کی رفتار یکدم تیز ہوئی تھی۔ کچھ پوچھ رہا ہوں، کیا کر رہی ہو؟ انڈے بیچ رہی ہوں۔ یہ بات دل میں بولی اور خود کو کمپوز کر کے پلٹی۔ کچھ نہیں، چائے بنا رہی تھی۔ آپ کو دوں؟ اس نے معصومیت سے سر جھکا کر کہا، ہاتھ کی انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ وہ سخت ڈری ہوئی تھی۔ مستجاب نے خونخوار نگاہوں سے اس کو دیکھا تھا، زہر خند لہجے میں بولا، یہ جو معصومیت کا ڈھونگ ہے نا، یہ صرف تمہارے مصطفیٰ لالا کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں چلے گا، خاص کر کے میرے سامنے تو بالکل بھی نہیں۔ اس نے جھٹکے سے سر اٹھا کر جانب دیکھا تھا جو لال آنکھیں لیے اس کو گھور رہا تھا۔ اس نے سرائیے سے آنکھیں نیچے کیے بولا تھا، میں نے تم سے کہا تھا کہ تم طلاق والی بات دادا سے بولو گی، لیکن نہیں، تم کو تو تماشا لگانے کا شوق ہے نا، اس لیے تم نے جان بوجھ کر مصطفیٰ لالا کو بتایا۔ نہیں، لالا خود ہی آئے تھے رات کو، انہوں نے دیکھا تھا، میں نے کچھ نہیں بولا تھا۔ یہ بات سنتے ہی آنکھیں آنسوؤں سے بھرنے لگی۔ اپنی یہ مظلومیت نہ کسی اور کو دکھانا جو تمہیں نہیں جانتا ہو، ایسے ہی مظلوم بن کر دکھایا ہوگا نا کہ میں بہت بڑا ظالم ہوں اور ان کی لاڈلی بچی پر ظلم کر رہے ہیں۔ اس نے ہچکی لی، آنسو ابھی بھی نکل رہے تھے، اور یہ آنسو نہ اپنے مصطفیٰ لالا کو دکھانا جس پر ان کا اثر ہوتا ہے، اور مجھے گھنٹہ فرق نہیں پڑتا ہے۔ اس نے ناگواریت سے کہا تھا، میں نے کچھ نہیں کیا، لالا خود آئے تھے رات کو کچن میں۔ اس نے روتے ہوئے اپنی بات بولی تھی۔ تم کو پتہ ہے وہ جنہوں نے آج تک مجھ کو اف نہیں کہا تھا، انہوں نے کہا ہے کہ اگر میں نے تمہیں بقول مصطفیٰ لالا کے ان کی بچی کو میں نے طلاق دی تو مجھ سے وہ کوئی تعلق نہیں رکھیں گے۔ اب میں اپنے بھائی کو تو چھوڑ نہیں سکتا نا، یاد ہے نا سحر شاہ، میں نے تم کو رات کو ہی بولا تھا کہ اگر تم نے دادا سے بات نہیں کری
اور تم میری زندگی میں شامل ہوئی تو تمہاری زندگی جہنم کر دوں گا. تو مائی لیڈی ویلکم ٹو مائی ورلڈ. تمہیں تو میں دن میں تارے دکھاؤں گا, تمہارا وہ حشر کروں گا کہ پناہ مانگو گی مجھ سے, وہ نہیں دو گا, موت کی بھیک مانگو گی, وہ بھی تم کو نصیب نہیں کروں گا. گھٹ گھٹ کر جیو گی, تمہارے سامنے دوسری شادی بھی کروں گا اور تم کچھ نہیں کر پاؤ گی. جسٹ ویٹ اینڈ واچ. وہ بول کر رکا نہیں تھا, لمبے لمبے ڈھکار بھرتا ہوا وہاں سے نکلتا چلا گیا تھا. پیچھے کسی کو بے سکون کر کے اس کو واقعی فرق نہیں پڑا تھا. سیر کے آنسوؤں کا تو وہ تو پھر اس کا شوہر تھا جو اس کی بیوی کو مانتا تک نہیں تھا. اس کی تو ماں بھی اس کو نہیں اپناتی تھی, وہ کیا اپناتا, وہ سوچتے ہوئے تلخی سے مسکرائی تھی. وجدان صغیر شاہ کے کمرے کے باہر کھڑا ہوا تھا. انہوں نے ابھی ملازم کے ہاتھ اس کو اپنے کمرے میں بلوایا تھا. اس نے دروازہ نوک کیا تو فوراً اندر سے اجازت مل گئی. وہ اندر داخل ہوا تو سامنے ہی وہ معصوم سی شکل بنائے بیٹھے مصطفیٰ کو دیکھ کر اس کی ساری چالاکی اس کے دماغ میں آ گئی. وہ ضبط سے جبڑے بیچے وجدان اور اس وقت کالے سیاہ لباس میں موجود تھا, ملبوس تھا. سفید مردانہ شال گلے میں ڈالی ہوئی تھی, ہلکی بڑی ہوئی بریڈ بال ترتیب سے بنے ہوئے تھے. اس نے کمرے میں داخل ہوتے ہی بلند آواز میں سلام کیا. دادا آپ نے بلایا مجھے؟ وعلیکم السلام, بیٹھو بات کرنی ہے تم سے. انہوں نے سلام کا جواب دے کر بنا دوسری بات کرے مدعے کی بات سٹارٹ کی تھی. ان کے بولتے ہی وہ مصطفیٰ کے سامنے والے صوفے پر بیٹھ گیا اور مصطفیٰ نے جلدی سے ایک کتاب منہ کے سامنے کری. وجدان کو کچھ تو بات سمجھ آ گئی تھی, لیکن کنفرم کرنے کے لیے بولا, جی بولیں دادا کیا بات ہے؟ ہمیں تم سے یہ امید نہیں تھی. کیا سن رہا ہوں میں وجدان شاہ کہ تم پھر سے بزنس میں واپس آنے کی بات کر رہے ہو؟ اس نے آنکھیں گھما کر مصطفیٰ کی جانب دیکھا جو کتاب سے تھوڑا سا منہ نکال کر دانت دکھا رہا تھا. تم کو یہ نہیں پتا کہ اگر تم بزنس کو دیکھو گے تو گاؤں کو کون دیکھے گا؟ تم نہیں جانتے تمہارے علاوہ گاؤں والے اب کسی کو دوسرا سردار دیکھنا نہیں چاہتے ہیں. اتنی مصروفیت میں کیسے کرو گے تم یہ سب؟ ایک بات پوچھوں آپ سے؟ اس نے بالکل سنجیدگی سے کہا تھا. ہاں پوچھو. یہ بات آپ کو اس نے بتائی؟ صغیر شاہ نے مصطفیٰ کی جانب دیکھا جو گردن تیز تیز نفی میں ہلا رہا تھا. تم کو اس بات سے کوئی لینا دینا نہیں ہونا چاہیے. میں نے جتنا پوچھا ہے اس کا جواب دو. میں نہیں دوں گا جب تک آپ مجھے یہ نہیں بتاؤ گے کہ یہ بات آپ تک پہنچی کیسے. وہ بھی وجدان شاہ تھا اپنی بات کا پکا, وہ بھی اپنے دادا کی طرح سخت اور اصول کا پکا تھا, لیکن دونوں کی نظریے مختلف تھے. انہوں نے ایک گہری سانس فضا میں خارج کی تھی اور بولے, ہاں ایسی ہی بات ہے, لیکن وجدان جو میں پوچھ رہا ہوں اس کا جواب مجھے چاہیے پہلے, اس کے بعد کوئی دوسری بات. اس نے خونخوار نگاہوں سے مصطفیٰ کو دیکھا جو الٹی کتاب پکڑے پتہ نہیں کیا پڑھ رہا تھا. اس نے نفی میں سر ہلا کر صغیر شاہ کی طرف دیکھا. دادا وہ دراصل گاؤں کا کام تو میں دیکھ لیتا ہوں, لیکن میں چاہتا ہوں کہ ساتھ ہی اپنا بزنس پر بھی تھوڑا فوکس کر لوں. خود کی کمپنی شروع کر کے ورکرز کے رحم و کرم پر بھی چھوڑ نہیں سکتا نا, اس لیے بس ویک میں 2 یا ایک بار چکر لگا لیا کروں گا, باقی میں گاؤں میں ہی ہوں گا. آپ پریشان نہ ہو, میں جانتا ہوں کہ اس نے کیا نقشہ کھینچا ہوگا, اس وجہ سے آپ پریشان ہو گئے, لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے. میں اپنے گاؤں کے لوگوں کو بے سہارا نہیں چھوڑوں گا. مصطفیٰ کی جانب دیکھتے کہا تو اس نے انجان بن کر آنکھیں ادھر ادھر گھمائیں جیسے وہ پہلے یہاں موجود ہی نہیں تھا. ہم خیال کرنا وجدان, جو بھی ہے فکر ہے ہمیں تمہاری. تمہیں علم بھی نہیں ہے کہ کتنے دشمن گھات لگائے بیٹھے ہیں. یہاں تم نکلو وہاں تم کو مار دے. دادا ہے نا, تمہیں فکر رہتی ہے نا. ہمیں وہ کھڑا ہوئے تو وہ دونوں بھی ساتھ ہی کھڑے ہوئے تھے. آپ پریشان نہ ہو دادا, آپ کا پوتا بڑا ہو گیا ہے, خیال رکھنا آ گیا ہے مجھے اپنا. ہم مردان خانے کی طرف جا رہا ہوں, لیکن ایک بات وجدان, بزنس سے زیادہ تمہیں گاؤں پر فوکس کرنا ہے. وہ تو تم بول رہے ہو نا کہ ویک میں 1 یا 2 دفعہ, اس لیے میں مان گیا ہوں, ورنہ اگر تم نے گاؤں کو چھوڑ کر صرف بزنس پر توجہ دی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا. دادا ایسے کچھ نہیں ہوگا. میں جانتا ہوں گاؤں والوں کو ضرورت ہے میری, اور فرض ہے میرا ان کا خیال رکھنا اور ان کے مسائل سننا. ہم امید تو تم سے یہی ہے, باقی ہمیں نہیں معلوم کہ کیا چل رہا ہے اس دماغ میں. میں مردان خانے جا رہا ہوں اور بول کر وہاں سے نکل گئے تھے. مصطفیٰ بھی آنکھ بچا کر وہاں سے نکلنے لگا. تو رک, تجھ سے بات کرنی ہے, وجدان بولا تو وہ ہنستے ہوئے پلٹا. بغیرت انسان, تجھے اس لیے میں نے یہ بات بتائی تھی کہ تو نے دادے کو کیوں بولی, اور اس کے قریب آتے ہوئے بولا تو وہ جھٹ سے صوفے کے پیچھے ہوا. یہ جو تیری شامت آتی ہے نا, قسم سے کلیجے تک میں ٹھنڈک پڑ جاتی ہے, اندر تک سکون ہی سکون محسوس ہوتا ہے. آئے ہائے کیا بتاؤں, اتنا سکون آیا. کانٹلی ایکسپلین یو, وہ مزے سے لیتے ہوئے بولا تھا. میں تیرے کو چھوڑوں گا نہیں, تو ہاتھ لگ. ہر دفعہ یہ کیوں کرتا ہے کہ منحوس انسان ہے. وہ بے بس ہو کر بولا تھا. بدلہ لیتا ہوں میں, ابھی بھی وہی لیا ہے میں نے بدلہ. اس نے اپنے لب و لہجے کو بدلتے ہوئے کہا تھا. تیرے بدلے کی تو وہ صوفے کے پیچھے آیا.
وہ جلدی سے سامنے آیا۔ یاد ہے وہ بچپن کا سین جب میں اسکول سے بھاگ کر کھیت میں چلا گیا تھا اور گھر آ کر تم نے ہی بابا کو بتایا تھا؟ یاد ہے وہ دن انہوں نے اپنی بیلٹ سے مجھے مارا تھا؟ اس حویلی کی در و دیوار نے میری چیخیں سنی تھی۔ اپنے لہجے کو اس نے ہیبت ناک بناتے ہوئے کہا، اور تم کونے میں کھڑے ہنس رہے تھے، اس لیے میں نے بدلہ لیا۔ اور تو نہیں جانتا ہے سردار کتنا سکون اور راحت محسوس کر رہا ہوں۔ سالے تو یہ بدلہ تو کتنی بار لے چکا ہے، تیرا یہ بدلہ ہی ختم نہیں ہو رہا، یہ نہ ہو کہ میرے ہاتھوں سے ہی ختم ہو جائے۔ وہ دانت پیس کر بولا تھا، اگر میں چلا گیا نا تو روتے پھرو گے لیکن مصطفیٰ کہیں بھی نہیں ہوگا۔ اس نے یہ بات ہنستے ہوئے بولی تھی، لیکن وجدان اس کی یہ بات سن کر ایک دم سنجیدہ ہو گیا تھا۔ اس نے آنکھیں اس کی طرف کریں اور اپنی بات کی سنگینی کا احساس ہوا۔ یار وہ میرے منہ سے نکل گیا، مذاق کر رہا تھا۔ آئندہ کے بعد ایسی بکواس کرنے سے پہلے میرے سامنے کرنے سے گریز کرنا، ورنہ یہ پکس میں نے دکھانے کے لیے نہیں بنائے ہیں۔ اتنا ماروں گا تو وہ بچپن کی مار بھول جائے گا، سمجھ آئی؟ وہ بول کر لمبے لمبے ڈھکار بڑھتا ہوا نکلتا چلا گیا۔ اور پاگل ہوں میں، اس نے سوچتے ہوئے اپنی کنپٹی پر تھپڑ رسید کیا اور وجدان کے پیچھے لپکا تھا۔ جاری ہے۔